अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। जब से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है तब से हेडलाइंस ईरान की तरफ तो शिफ्ट हो गई हैं, मगर इसराइल जो बर्बरियत, जुल्म और जो बमबारी कर रहा था फ़लस्तीनी इलाकों में, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न गज़ा में, वो अभी तक जारी है। और ख़ास तौर पे यूएन ऑक्सफाम का कहना ये है कि इसराइल स्टारवेशन को एज़ अ वेपन यूज़ कर रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। अब तक जो नॉर्दर्न गज़ा की उसने सीज जो मुहासरा किया हुआ था, उसको 24 दिन हो चुके हैं और उसके अंदर सिर्फ उस मुहासरे के 24 दिन के मुहासरे में 1000 फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर अमवात औरतों और बच्चों की है। और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न गज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ अब जो घरों को तबाह व बर्बाद कर रहा था, अब वो शेल्टर होम्स को भी तबाह व बर्बाद कर रहा है। और वहाँ से उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नकल मकानी पर फ़ोर्स करे फ़लस्तीनियों को, घरों से बेघर कर दे, यानी पूरे जो नॉर्दर्न गज़ा है उसको खाली करवा दे। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एक ही हॉस्पिटल वहाँ पे वर्क कर रहा था, कमाल अदवान हॉस्पिटल, उसके भी तमाम मेडिकल स्टाफ को उसने अरेस्ट कर लिया, तमाम जो पेशेंट्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया है। और फिर इसराइल की जारहियत सिर्फ फ़लस्तीनियों तक, गज़ा तक नहीं, बल्कि अब लबनान तक भी पहुँच चुकी है। आपको मालूम है वो लबनान के ऊपर भी बम्बार्टमेंट कर रहा है, उसका जब दिल चाह रहा है वो सीरिया के ऊपर भी बम्बार्टमेंट कर रहा है, इराक़ के ऊपर भी कर रहा है, ईरान के ऊपर भी आपके सामने उसने हमला किया है पिछले दिनों, और यमन के ऊपर भी कर रहा है। और उसके साथ साथ उसका साथ यमन के ऊपर बम्बार्टमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे अमेरिका और ब्रिटेन भी उसका साथ दे रहे हैं इस हवाले से। और लबनान की जो स्टैट्स हैं फ़लस्तीन के, तो आपके सामने है कि 24 दिन के अंदर उसने 1000 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया है। और अब तक जो पूरे एक साल में, यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक 43,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर चुका है। 1.5 लाख उसके अंदर ज़ख्मी हैं और 2/3 जो टोटल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं गज़ा के अंदर, वो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। और लबनान के अंदर अभी तक 3,000 लोगों का कत्लेआम कर चुका है, जिसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं, और 15,000 के करीब वहाँ पे ज़ख्मी हो चुके हैं। तो जो मगर इसके बावजूद, यानी तमाम जुल्म व बर्बरियत के बावजूद, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे हमास, हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह यमन में, और हशद शाबी इराक़ में, और जैसी जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस का एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कहलाता है, उनके जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए। वो अभी तक फियर्स फाइट में इंगेज कर रहे हैं। अभी आप देखें कि हमास ने एक हफ़्ता पहले जो 401 ब्रिगेड थी, जो ख़ास तौर पे लीड कर रही थी पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को गज़ा के अंदर, उसके जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ़, उसको जो है टारगेट किलिंग करके हमास ने गज़ा के अंदर निशाना बनाया है। और इसी के साथ साथ हिज़्बुल्लाह की आपको हेडलाइंस आपको सुनने को मिल ही रही हैं कि अभी तक से वो सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 100 से ज़ायद इसराइली सोल्जर्स का कत्ल, यानी उन्हें जहन्नुम वासिल कर चुका है हिज़्बुल्लाह। और ख़ास तौर पे जो इंटरव्यूज़ और जो ख़ास तौर पे विटनेसेस सामने आ रहे हैं, ख़ुद इसराइली सोल्जर्स के जो रिटर्न कर रहे हैं, वो कि ये कि जैसे मूवीज़ के सीन्स होते हैं, इस तरीके के सीन्स वहाँ पर वो विटनेस कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह से फ़ाइट करने पे। बट आपने देखा कि इस्माइल हानी को शहीद किया गया तेहरान के अंदर। आपने देखा कि सैयद हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने टारगेट बनाया अपने हदफ का। और आपने फिर देखा कि जो याह्या सिनवार, उनकी तो क्या ही बात है, उनको मैदान जंग में वो शहीद हुए। और फिर जो हाशिम सफ़ीउद्दीन हैं हिज़्बुल्लाह के, उनको फिर उसने अपनी जारहियत का निशाना बनाया। यानी उसकी नज़र में कोई, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी, वो अपने दुश्मनों को सिर्फ एक ही तरीके से पहचान रहा है कि उसके लिए नुकसानदेह कौन है। वो किसी यानी वो इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा जिस तरीके से हम आम तौर पे एक दूसरे को करते हैं कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी। उसकी नज़र में सिर्फ उसका जो दुश्मन है वो उसको टारगेट कर रहा है। उसके लिए सैयद हसन नसरुल्लाह शिया उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, उसको वो सिर्फ अपने दुश्मन की हैसियत से उन्हें देख रहा है। इस्माइल हानी है, उसको कोई मतलब नहीं कि वो सुन्नी है, शिया है, वो उनको दुश्मन की हैसियत से देख रहा है। याह्या सिनवार, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। यानी ख़ास तौर पे जो आखिरी मूवमेंट हैं कि वो कॉम्बैट फाइट में, फायर फाइटिंग में इंगेज किया हुआ था याह्या सिनवार ने, मैदान जंग में फ़लस्तीनियों, मज़लूम फ़लस्तीनियों का दिफ़ा करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और ख़ास तौर पे जो आखिरी मनाज़िर सामने आए हैं कि जिसके अंदर वो, उनका एक हाथ ज़ख्मी और एक हाथ, उनका उल्टा हाथ, उसी में एक उनके हाथ में लकड़ी है, और जो इसराइली ड्रोन आया है वो उसके ऊपर भी उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं, यानी डिफाइंड हैं, और वो लकड़ी उस तरफ फेंक रहे हैं। और ये वो लकड़ी, यानी ये वो ज़रबत है जो तमाम आलम इस्लाम की फ़ौजें, उनके तमाम वेपन्स, उनके मिज़ाइल्स, उनके रॉकेट्स और उनके न्यूक्लियर वेपन्स सब बेकार हैं। उसकी याह्या सिनवार की जो एक लकड़ी है जो उसने दुश्मन की तरफ फेंकी है, वो सबसे ज़्यादा अफजल है। तो बात यह है कि हमारे पास इतने सारे वेपन्स हैं, हमारी मुस्लिम अफ़वाज आलम इस्लाम का आपके सामने है कि किस तरह से मुजरिमाना खामोशी का शिकार हैं, और उसके अंदर किसी भी तरीके से फ़लस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसराइल के नेतन्याहू ने, आपने देखा, यूएन में जाकर 2 मैप्स शो करवाएँ। एक मैप ने उसने दी ब्लेसिंग कहा, दूसरे मैप को उसने दी कर्स कहा। यानी जिसको दी ब्लेसिंग कहा उसके अंदर सऊदी अरब शामिल है, इजिप्ट शामिल है, उसके अंदर इंडिया शामिल है,
اور سودان شامل ہے، یعنی 3 مسلم ممالک اور ایک بھارت. 30 جو اس نے کرڈس کے اندر جو شامل کیا اس کے اندر ایران، عراق، سیریا اور یمن کو شامل کیا. یعنی دی کرڈس کے اندر ہمارے کچھ دی بلیسنگ کے اندر کچھ مسلمان شامل ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں تمام جو اس کی جہریت ہے اس کے اندر، اور اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں جب ایران خاص طور پہ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، جس کے اندر 4 ایرانی سولجرز شہید ہوئے ہیں اور جو ریڈار سسٹم سے ان کو نشانہ بنایا تھا اپنے ہدف کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے عراق اور سیریا کے اوپر بھی بمبارٹمنٹ کی. یعنی آپ امپیونٹی کا اندازہ لگائیں کہ امریکہ اور تمام جو ڈیولپ ورلڈ ہے یہ اس کا ہر طریقے سے ساتھ دے رہا ہے. یعنی جو بیان بازیاں ہیں جو میڈیا پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک طرف، اور جو وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس کا پس پشت تمام پورا کا پورا ساتھ دیا جا رہا ہے. ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ اب پلٹ کے حملہ کرے گا اس کے اوپر اور اس کا بدلہ لے گا جو اسرائیل نے اس کے اوپر بمبارٹمنٹ کی ہے. تو ہماری یہ سچویشن مڈل ایسٹ کی ہے، اور پھر اس کے اوپر ہمارا مسلم امہ کا کردار، زبانی کلامی جو ہم بیانات دے رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم حکمران اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے. خاص طور پہ یہ وہ وقت ہے کہ ملٹری انٹروینشن کی جاتی. اسی حوالے سے بات کریں گے، پورے مڈل ایسٹ کو کور کریں گے. ہمارے ساتھ آج ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، آپ بیٹے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر کے جو شہید ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے ایک بم بلاسٹ میں، اور چیئرمین قرآن و سنت موومنٹ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت ہیں؟ بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. خاص طور پہ فلسطینیوں کی مظلومیت، اسرائیل کی بربریت، وہ جس طریقے سے وہ جارحیت کر رہا ہے. ابھی تک 43,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ رک نہیں رہا. جہاد دفاعی، جہاد ابتدائی، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے اگر اس وقت ہم جہاد نہیں کر رہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ کہ جب سے سقوط خلافت کا جو سانحہ امت کے اوپر آیا ہے، جس کے لیے خاص طور بر صغیر کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے بھرپور طور پہ تحریک خلافت بھی چلائی تھی. اس کے بعد جب نیشن اسٹیٹ کا تصور ایمرج ہوا ہے، اس کے اندر اگرچہ ہم نے امت مسلمہ کے ساتھ اپنی افیلیشن کا دعویٰ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش تو کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہم کئی مرتبہ ان کو امت کے مفادات کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس ساری کی ساری سچویشن کا جو ہے نا نقصان 3 سیکٹر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوا ہے. ایک برما میں بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک کشمیر میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک فلسطین میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کہ ان امت کے سلگتے ہوئے مسائل کو امت کی آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے ہم نیشنلزم کے سیناریو کے اندر دیکھتے ہیں. یہ مسئلہ جو فلسطین کا ہے، اس کو بھی کئی مرتبہ جو ہے نا عرب اسرائیل کنفلکٹ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فلسطینی یہاں پر اپنے ہم زبان لوگوں سے جو ہے نا ہیلپ کی توقع کرتے ہیں، اور ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ان کے بارے میں ان جذبات کا اظہار کریں گے جو ایک ہم قوم لوگوں کی ہونی چاہیے. وہیں پر وہ امت کی مناسبت سے پاکستان سے ہی بہت زیادہ توقعات کو بستہ کرتے ہیں. ان کا ذہن ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے آفیشیلی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے نا ابھی تک استوار نہیں کیا، نہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اسرائیل جانے کی کوئی پروویژن موجود ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس حد تک ان کا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یا سیاسی لیول کے اوپر تنازع ہے، تو کیوں نہ اس تنازع کے تناظر کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس کو اندر جو ہے نا ان مظلوموں کی حمایت کرے بھرپور طریقے سے جو اسرائیل کے مقابلے کے اوپر اپنی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور آزادی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ القدس جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تیسری ایک اہم جگہ ہے. حدیث کے مطابق 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کو جو ہے نا باقاعدہ کجاوے کس جانے کی جو ہے نا رغبت دلائی گئی ہے. ایک بیت اللہ شریف ہے، ایک مسجد نبوی شریف ہے، اور ایک بیت المقدس ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو کجاوے کس کے جانا چاہیے. اور ہماری ایک پوری ہسٹری ہے اس مسئلے کے اندر کہ ہمیشہ مسلمان جو ہے اس علاقے کے اوپر جب سے اسلام آیا ہے، ایڈوینٹ آف اسلام کے بعد ابھی تک مسلمان ہمیشہ اس میں ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے جب بیت المقدس کو واگزار کروایا ہے، تو اس کے بعد سے لے کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں کا یہاں غلبہ نہ رہا ہو. ایک وقت ہے جب صلیبیوں نے جو تھا وہاں پر اپنا تسلط قائم کیا، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کروسیڈز کے ذریعے، صلیبی جنگوں کے ذریعے جو ہے نا دوبارہ اس کو واگزار کروایا. تو جب اتنی ایک آپ کی پوری ہسٹری بھی ہو اور آپ کے دین کا یہ بات بھی ہو کہ آپ کے لیے مقدس مقام کی ایک حیثیت ہے، تو پھر قومی مناسبتیں جو ہوتی ہیں نا دوسرے درجے میں چلی جاتی ہیں، پھر مذہبی مناسبت جو ہوتی ہیں وہ آگے چلی جاتی ہے. پاکستان کو بھی خود ذاتی طور کے پر بھی کئی دفعہ ایسے لمحات پاکستان کی ہسٹری میں آئے ہیں جہاں کرائسس کے دوران پاکستان کو امت کا ایک یونٹ ہونے کا ایڈوانٹیج ملا ہے. کئی دفعہ عرب ممالک نے ہماری اگر حمایت کی ہے یا ہماری اکنامک جو ہے لیول کے اوپر ہمیں سپورٹ کیا تو امت کے تناظر میں کیا ہے.
تو میں یہ بات سمجھتا ہوں الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. تو جس طرح ہم ان سے ایک اچھے رویے کی توقع کرتے ہیں، اور ہماری کئی مرتبہ ہم اس بات کو فیل کرتے ہیں جب انڈیا کو ہمارے پر کسی بھی لیول پہ جو ہے پریفر کیا جائے، جب ہمارے جو بندے جو ہیں گلف کے اندر جو ہیں ان کے مقابلے کم ملازمتیں ملیں یا وہاں در مبادلہ کم آئے، تو ہمیں کوفت ہوتی ہے یار یہ کیسے ہماری مسلمانیت کے تناظر میں ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا ایک لحاظ سے جو ہے نا ترجیح ملنی چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ حق جو ہے نا یہ فلسطینیوں کا بھی ہے کہ ان کو ہر صورت جو ہے ایسی ترجیح ملنی چاہیے جو بڑی واضح ہو، ایسی نہیں ہونی جیسے مبہم قسم کے بیانات ہوں یا جس کا پولیٹیکل جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ موجود ہو. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ پاکستان جو ہے باوجود یہ کہ اسرائیل کا جو ہے یعنی کہ اینیمی شمار ہوتا ہے اور انڈیا اسرائیل الائنس بھی کسی ڈکا چھپا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ڈی چوک کے اوپر جس وقت مشتاق احمد خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں دھرنا دیا ہے تو وہاں پہ کیا رویہ اپنایا گیا ان کے ساتھ جو وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ ان کو ایک روم دیا جاتا یا ان کو ایک اسپیس دی جاتی، باقاعدہ طور کے اوپر ان سے اس علاقے کو ایویکویٹ کروانے کے لیے ہر طرح کی جو ہے نا ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا گیا، اور وہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک جارحانہ انداز سے گاڑی چڑھا دی گئی پروٹیسٹرز کے اوپر. وہاں پہ 2 جو ہے نا وہاں شہادتیں بھی ہو گئی، لیکن ان شہادتوں کے اوپر بھی کوئی جو ہے نا باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ کون اس کے محرکات کیا تھے، کیوں ایسا ہوا. پھر باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی جو پولیس تھی انہوں نے آفیشیل لیول کے اوپر جو مشتاق احمد خان صاحب سے سلوک کیا وہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو مذاکرات ہوئے ان کا مقصد بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بات کو دبا دیا جائے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے اپنی زیر قیادت ایک فلسطین کانفرنس کا انعقاد کر کے دوبارہ ایک جسچر دیا کہ ہم فلسطین کے بارے میں جو ہے نا پازیٹیو جو ہے نا رجحانات رکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کراچی کے اندر بھی جو ہے نا اسی سیم ڈے کراچی میں رات کو جو ہے نا ایک کل جماعتی کانفرنس جو ہے نا فلسطین کی ہوئی جس کی میزبانی جو تھی پروفیسر ساجد میر صاحب کر رہے تھے. اس میں مجھے بھی وہاں پہ انہوں نے شرکت کا جو ہے نا موقع دیا اور میں نے وہاں پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا. ملک کی جتنی مذہبی قیادت تھی مولانا فضل الرحمان سے لے کر وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب تک یا سراج الحق صاحب تک تمام قیادت وہاں پر موجود تھی، اور یونانیمسلی وہاں پہ جو ہے نا اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین کے ساتھ جو ہے نا ہماری ہمدردیاں نا ہر لیول کے اوپر جو ہے نا ہمیں ان کو جو ہے نا جو شو کرنا چاہیے اور وہ باقاعدہ طور پر ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اب اس کی ریفلیکشن کا طریقہ جو ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر کو مٹیریلائز تو اس کو ہونا چاہیے. تو مٹیریلائز وہ تبھی ہو سکتا ہے جیسے باقاعدہ طور کے اوپر عسکری انوالومنٹ ہو، اور اگر عسکری انوالومنٹ نہیں ہوتی تو وہ لوگ جو اپنی ذاتی حیثیت کے اندر وہاں پہ جا کے جو ہے نا اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا جو ہے ساتھ دینا چاہتے ہیں، کم از کم ان کے لیے کوئی ایسا پیسہ دینا. لیکن اس سے بھی اگلی اسٹیج کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں، وہاں کے جو لوگ اسٹارویشن کا شکار ہیں، وہاں کے وہ لوگ جو علاج معالجے میڈیسن کو سیکھ کر رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر کوئی کانوائے جو ہے نا اس کو بھیجنے کی بھی پابندی ہے پاکستان کے اندر. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتوں کو دیکھ کے ایک دکھ اور انکباس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امت کا حصہ ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن جو پریکٹیکلی ہماری ذمہ داری ہے ان سے عہدہ برآں نہیں ہو رہے. چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کے بعد ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، وہ سوال کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد بات کریں گے. بریک سے پہلے ابتسام الہی صاحب آپ بات کر رہے تھے کانفرنس کی کہ جس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب اور ملک کے جو جتنے بھی نامور ہمارے علماء کرام ہیں وہ سب موجود تھے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی وہاں پر کہ ملٹری انٹرونشن کی جائے. تو کیا ملٹری انٹرونشن وہاں پہ کی جائے، یہ ڈیمانڈ کی گئی، تو کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی پیش رفت کے سر دست جو ہے نا نہ تو ہوئی ہے اور نہ کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں. اس وقت یہ پوزیشن ایسی ہے امت مسلمہ کی کہ ہمارا مورال اس حد تک لو ہو چکا ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا ایک جنگ کرنا تو میں سمجھتا ہوں تقریباً بعید امکان اس کو سمجھ لیں. ہم دھمکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں، یعنی کہ بندہ جی کہتا ہے کسی جگہ پہ جا کے آتا ہے کہ یار میں تمہیں گولی مار دوں گا، مثال دے رہا ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس حد تک بھی ہم اپنا جو ہے نا کوئی کیا وجوہات ہیں جیسے دینے کے تیار ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت امت مسلمہ کی کرنٹ جو پوری سچویشن ہے، جس کنٹمپریری سینیریو ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر جو اکنامک جو ہے نا آپ کا انٹرسٹ وہ بہت اہم ہو چکا ہے، اور تمام کی تمام امت کا کسی نہ کسی لیول کے اوپر کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو ہے نا امریکن اس سے جو ہے نا امدادی جو کاروائیاں ان کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار لنک ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کے مد مقابل جو اسرائیل کے امریکہ کو جو انفلوئنس ہے یا اسرائیل اور امریکہ کی جو اپنے ٹائیز ہیں اس قدر کلوز ہیں کہ ان ٹائیز کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ بجائے اس کے ان پہ پریشر ڈالے خود پریشرائز ہو جاتی ہے. اور وہ بات سمجھتی ہے اگر ہم نے ان کی مخالفت مول لے لی تو کل ہمارے جو معاشی مفادات ہیں ان کا کون تحفظ کرے گا. تو اس موقع کے پر وہ علماء جو اس موقع پر یہ بات کہتے ہیں کہ یار اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کریں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں شاید وہ ان کو انتہا پسندی سمجھتے ہوں
شاید ان کے بارے میں یہی بات سمجھتے ہوں کہ پاکستان کو وہ کسی گمبھیر قسم کی معاشی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہو یہ ہم لوگوں کی جنت میں رہتے ہیں. جو کرنٹ جو کنٹمپریری سینیریو اور یا آپ کا دنیا کا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے اس کو نہیں سمجھ رہے. تو اس موقع پہ آ کے دوبارہ نیشنلزم جو ہے نا آپ کی مذہبی جو ایک رجحانات ہے یا جو اساس ہے مذہب کی جو اخوت ہے نا, اخوت اس کو کہتے ہیں, چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جماع بے تاب ہو جائے. یہ اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ جو بھائی چارہ ہے جس کا درس اسلام نے دیا ہے وہ بھائی چارہ اس وقت جو ہے دوبارہ نیشنلزم کے چکروں میں پڑ جاتا ہے. اور اس نیشنلزم کے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ہم سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں کس سے, افغانستان سے. کئی مرتبہ ہم سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں جناب والا برما کے مسلمانوں سے. کئی مرتبہ ہم سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں سے. کئی مرتبہ ہم سیگریگیٹ ہوتے ہیں. اسی سیگریگیشن کا جو ہے نا جو ریفلیکشن وہاں پہ نظر آتی ہے جو ہمارے بھائی فلسطینی ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فلسطینی بھائیوں کے مسئلے کو اگر آج ہم ریزالو نہیں کرتے یا اس کے اندر اپنا کوئی پریکٹیکل کردار ادا نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی جو فتنہ ہے یا جو دباؤ ہے یا جو میسیکر ہے اس کے اثرات ہمارے علاقوں میں بھی آئیں گے. کیا یہ رویہ جو مجرمانہ خاموشی ہے مسلم ممالک کی, کیا یہ اسلامی یعنی ہمارے دین کے مطابق جسٹیفائڈ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بات کہی ہے جو اسلام کا تصورات ہیں وہ تو یہ بات کہتا ہے کہ کسی مسلمان جسد واحد کی مانند ہے. اگر جسم کسی ایک کانٹا بھی چبھے تو پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے. اگر بخار ہو, اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم جو ہے اس کی درد کو محسوس کرتا ہے. آپ کے پاؤں میں درد ہو تو پورا اس کی فیلنگ اس کے اندر جنریٹ ہوتی ہے. تو مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں, ان کا اپنے ڈیٹیچ ہو رہا ہے, کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. یہ کنسیپٹ جو پیدا ہوا ہے اس میں نیشنلزم کی جو ہے نا ایک اس میں غلوف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. میں اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ نیشنل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے نا کوئی آپ کوشش نہیں کر سکتے میرا ملک ترقی کرے, میری قوم ترقی کرے, یہ جذبات اپنی کا بجائیں. لیکن جہاں پہ یہ بات نظر آئے کہ انسانیت کو دبا کیا جا رہا ہے یا میرے دین کو دبا کیا جا رہا ہے یا میرے قبلے کو دبا کیا جا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر پھر مجھے نا ایک اسٹیپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس سے آگے بڑھ کے مجھے مذہبی تناظر میں سوچنا چاہیے. آگے بڑھیں گے مگر اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال اور یہ ہے کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر مذہبی تناظر میں سوچتے ہیں, کیا اسلامی ہمارے دین کے مطابق جہاد جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے اس حوالے سے کہ ہم ان کا دفاع کریں, ان کی سپورٹ کریں, ملٹری انٹرونشن کریں؟ دیکھیں یہ اصل بات ہے, یہ اصل ذمہ داری جو ہے حکومتوں کی, یہ اصل ذمہ داری جو ہے مسلمان آرمیز کی, یہ اصل ذمہ داری جو ہے مسلمان اسٹیبلشمنٹ کی, مگر وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں. اب علماء کا کیا کام ہے؟ علماء کا بنیادی کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ کہ آپ اعلان جہاد کر دیں. الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر ان نیشنز کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہوگا ٹکراؤ پیدا ہوگا, اور اس ٹکراؤ کے جو ہے مزید انسانی جانوں کے ضیاع کے امکانات پیدا ہوں گے. تو مسلمان علماء کا کام کیا ہے کہ حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں, ان کو یاد دہانی کروائیں, اجتماعات کے ذریعے ان کو پریشر بلڈ کریں, ان سے بار بار اس جگہ کا مطالبہ کریں کہ آپ یہ کام جو ہے نا کریں. مثال دے رہا ہوں, اسی ملک کے اندر زنا کے اندر جو اس کی حد بنتی ہے 100 کوڑے کا لگانا یا اس کا شادی شدہ سنسار کرنا, یہ اصل ذمہ داری تو ان حکمرانوں کی ہے نا. اب میں یہ بات ہوں کہ میں بھی وہاں کوڑے لگانا شروع کر دوں گا تو ہر بندہ کہے گا کہ آپ یہ کام جو ہے نا یہ آپ کے دائرہ کار کا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا, مجھے دوبارہ حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے تو اپنی جو ہے نا آپ یہاں پہ اس کو اسلام کو ریزالو کریں. تو اسلام کا جو درس اور سبق ہے کہ جہاں مسلمان مظلوم ہو وہاں پہ فوج کشی ہونی چاہیے. لیکن علماء کا کام کیا ہے, یا تو علماء کا پاور ہو یا وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ہاتھ میں ہو, یا ان کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تو پھر ہمارا کام جو ہے نا اس جو بنیادی ڈیمانڈ ہے اس کو دہرانا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے اس ڈیمانڈ کو دہرایا ہے. ہم نے باقاعدہ طور پہ آرمی چیف سے اس بات کا کئی مرتبہ مطالبہ کیا, میں نے ذاتی طور پر کئی مرتبہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کے اندر باقاعدہ طور پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو پاور دی ہے آپ اس کو کیوں یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو علماء کرام کا اس حوالے سے ہمیں یہ تو دکھ رہا ہے کہ کانفرنسز کی جا رہی ہیں, اور مگر جو ایک لابنگ ہوتی ہے, ایک پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے, دھرنے کی کال دینی ہوتی ہے, یہ جو عام طور پہ یہ تمام ٹیکٹکس جو یوز کی جاتی ہیں تاکہ آپ پریشرائز کریں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو تاکہ وہ ملٹری انٹرونشن کریں, ایسا ہمیں کردار نہیں ایسا ابھی بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو بات آتا ہوں, ابھی پرسوں کی بات ہے یہ سیف غزہ کی کمپین جو اس کے اندر بہت ابھی لوگ انوالو بھی نہیں تھے, اس کمپین کو لانچ کرنے کے بعد دوبارہ مشتاق احمد خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, ایم ایس او کے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا, یونیورسٹی کی لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جہاں کہیں اس طرح کی معمولی سی بات بھی سنائی دیتی ہے تو ہمارے حکمران کو فوراً ڈسپرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اوپر ایک عجیب قسم کی جس طرح کہتے ہیں بے قراری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ علماء جو ہیں مختلف جگہ کے اوپر بڑے بڑے پروٹیسٹ کر کے یا بڑے بڑے ایونٹس کر کے یا بڑے بڑے پروفیشنز کر کے اس مطالبے کو دہرا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو دہراتے رہیں گے. اور اس مسئلے کے اندر جو آپ کی بات ہے پریکٹیکلی بھی ان تمام ایلیمنٹس کا ساتھ دینا جو یہ کام کر رہے ہیں ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں 2 دن رہا ہوں اسلام آباد میں جس وقت انہوں نے مشتاق احمد خان صاحب دھرنا دے رہے تھے. میں نے اس 2 دنوں کو 5-6 ماہ تقاریر بھی کی, جو میرے ساتھی دوست قرآن سننا موومنٹ کے ان کو بھی وہاں ساتھ لے کے گیا. تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ بحیثیت نیشن, بحیثیت قوم ہم اس درد کو اپنے اندر محسوس بھی کریں
اور جہاں پہ کوئی بندہ اس کے حق میں بات اٹھانے والا اس کو سپورٹ بھی کرے. علامہ صاحب مگر مشتاق احمد صاحب کو کن علماء نے سپورٹ کیا؟ یعنی بابانگ دہل تو کوئی بھی عالم دین جو علماء ہیں وہ بذات خود ان کو آ کے حمایت نہیں کر رہے ان کی, اور یہی وجہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یعنی تنہا بالکل یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کی اور یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کا جو دل چاہ رہا ہے وہ انہیں آرام سے اریسٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ علماء نے اپنے فورمز کے اوپر کئی مرتبہ بات اٹھائی ہے. مشتاق احمد خان صاحب نے اگر علماء تک رسائی حاصل نہیں کی اور ان کا طرح کوئی کمیونیکیشن گیپ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں گیپ کو فل ہونا چاہیے. اور اس مسئلے کے اندر انہوں نے جب بھی ہمیں کال دی ہے, کم از کم ہم نے قرآن سننا موومنٹ اور میں نے ذاتی طور پر اس کو کبھی اسے پیچھے نہیں رہا. جب بھی انہوں نے بلایا انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد تشریف لیں, میں وہاں پہ گیا اور 2 دن میں نے وہاں پہ قیام کیا. اس میں تو کوئی شک اور نہیں, آئندہ بھی جب بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ, چاہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے کوئی اور فورم ہو, اگر وہ ہمیں اس مسئلے کے لیے بلائے گا جہاں پر افواج پاکستان سے راست اقدام کا مطالبہ کیا جائے, ہم ضرور انشاءاللہ اس میں شامل ہوں. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے اور مزید سوالات کریں گے. خوش آمدید ناظرین, ہمارے ساتھ آج اسپیشل گیسٹ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ان سے سوالات کر رہے ہیں ہم فلسطین کے حوالے سے, مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے, کیا مسلمانوں کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں فلسطین کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و بربریت اسرائیل ڈھا رہا ہے. علامہ صاحب بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علماء کی ذمہ داری کے اوپر, مسلم حکمراں کی ذمہ داری کے اوپر. افغانستان میں جہاد ہوا, ہم علماء کی طرف سے بہت زیادہ فتاوے آئے اور مدرسوں سے بھی بچے گئے, ہم نے ہر طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. کچھ جماعتیں یعنی اگر ملٹری انٹرونشن ڈائریکٹ پاکستان نے نہیں بھی کی تو پھر بھی کچھ ایسی پراکسیز تھیں ہمارے پاس جو وہاں جاتی تھیں اور ہمارے بہاف کے اوپر لڑتی تھیں, صرف افغانستان میں نہیں بلکہ کشمیر میں بھی. تو کیا آج بھی وہ وقت نہیں ہے کہ وہ پراکسیز ہماری وہاں پہ جا کے لڑ سکیں؟ یعنی صرف اگر ہم حکمراں کے لیے انتظار کرتے رہیں تو ان کا تو ہمارے سامنے دیکھیں جی, آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس وقت جس ہم کنٹمپریری سیناریو گزر رہے ہیں اس میں پراکسیز اس وقت تک ورک نہیں کر سکتی, افیکٹو نہیں ہو سکتی جب تک ان کا روم یا اسپیس نہ دی جائے حکومتوں کی طرف سے. اگر آپ یہ بات ہے کہ حکومتیں اس میں انوالو نہیں, لیکن وہ اسپیس تو دیتی ہیں, وہ روم تو دیتی ہیں. اگر وہ روم دینے سے پہلے ان پروٹیسٹرز کو بھی پکڑ لیتی ہیں جو اس جہاد کی بات کرتے ہیں یا اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کی جو ہے نا چلے کانوئی بھیج دیں, آپ جہاد کو چھوڑیں, وہ کہتے ہیں چلے یار ان کے لیے میڈیسن ہی بھیج دیں, ان کے لیے جو ہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہی کر دیں. جب اس قسم کا مطالبہ کرنے میں لوگوں کو بھی جو ہے نا پکڑ دکڑ ان کی جاتی ہے تو پھر آپ کس طرح گمان کر سکتے ہیں کہ ایسی پراکسیز جو ہے وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مقابلے کو اسرائیل کا جو ہے نا اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کا ساتھ دیں. وگرنہ حقیقت حال یہی ہے اگر مسلمان حکمران اس مسئلے سے سنسیئر ہوں تو پراکسی چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں امت کا بہت بڑا حصہ جو ہے فلسطین کو پہنچنے کے لیے تیار ہے اور اس کے اندر اپنا وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو اتنی بڑی بڑی تحریکیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں, جماعتیں موجود ہیں, ان کے پاس اس طرح کے جو ہیں کارکنان موجود نہیں جو فلسطینیوں کی حمایت کے اندر اپنی جانیں قربان کرنے تیار ہوں یا قبلہ اول کی بات جب بھی جانیں قربان کرنے تیار ہوں؟ یقیناً موجود ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے وہ کیسے اپنے اس کردار کو جو ہے ادا کر سکتی ہیں جب تک حکمران ان کے بارے میں ایک اسپیس یا روم پیدا نہیں کریں گے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر اگر وہ یہ جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنا خود اعلان نہیں کر سکتے اور خود ان کی مدد کے لیے مدد تیار نہیں ہو سکتے, کم از کم ان کو اتنی اسپیس اتنا روم ضرور دینا چاہیے کہ وہ تحریکیں, وہ گروہ اور وہ جماعتیں اور وہ لوگ جو وہاں پہ جا کے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, چاہے میڈیسن کے حوالے سے, چاہے ریلیف کے حوالے سے, چاہے اسٹارویشن کو دور کرنے کے حوالے سے, چاہے ان کی مدد کرنے کے حوالے سے, تو ان کے بارے میں ان کو جو ہے کوئی لچکدار بھی اسپیس دیا جائے. علامہ صاحب ایک اور سوال یہ آ رہا ہے ذہن میں کہ فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے ویسے تو مسلم حکمراں ہمارے سامنے, مسلم نیشنز ہمارے سامنے, تمام کنٹریز جو ہے وہ کتنا مجرمانہ خاموشی, مگر جو نیتن یاہو نے جو 2 میپس شو کرائے ہیں UN کے اندر, اس کے اندر ایک اس نے دی بلیسنگ کے اندر انڈیا, سعودی عرب, ایجپٹ اور سوڈان کو شامل کیا اور دوسری طرف اس نے شامل کیا ایران, سیریا, عراق اور یمن کو. تو مگر جب بھی ایران کا نام آتا ہے تو ہم اس کو ایک سیکٹیرین لینسز سے دیکھتے ہیں, ایک تعصب سے دیکھتے ہیں. پاکستان میں عمومی رویہ یہی ہے, اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں ایران اگر حمایت کر رہا ہے یا یمن حمایت کر رہا ہے تو وہ تو ایک فرقے سے ہم اسے لیبل لگا دیتے ہیں. کیا یہ رویہ درست ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں, دیکھیے اصل بات ہے وہاں پہ جو ایک اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو حماس ہے. حماس جب اسٹیک ہولڈر ہے تو جو بھی اس کے بارے میں پازیٹیو کردار ادا کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ پازیٹیوٹی والی بات ہے. قطع نظر اس کے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا, کہ اس کا مذہب کیا ہے, کیونکہ آپ کو دنیا میں ایسی طریقے بھی آپ کو مل جائیں گی جو مسلمان بھی نہیں ہیں, جو آپ مسلمان کلیم بھی نہیں کر رہی, لیکن اس کے باوجود جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی مخالفت کرنی چاہیے, ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ان اسٹیک ہولڈرس کو اور جو ان افیکٹ ہونے والے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کا مسلک کیا ہے, ان کی اس بات یا ان کا جو ہے اس کی گریوٹی کیا ہے, یا ان کی حمایت کی کمیت کیا ہے یا اس کی کفیت کیا ہے,
میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے بارے میں جو ہے نا ایک جو ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنے والی بات کرنی چاہیے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کئی مرتبہ ہمارے سیکٹیرین اختلافات یا ہمارے لیے اختلاف ہم اس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کے پس منظر کے اندر جو ایسی باتیں بھی ہم اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اسیسمنٹ جو ہے نا اگر نہ بھی کی جائے, چلو ان کے وجہ شاید کوئی ایسی بات نکل بھی ہے لیکن اسیسمنٹ نہ بھی کی جائے تو ایک اچھا وقت گزارا جا سکتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حماس جہاں جہاں سے مسلمانوں کو کال دیتا ہے ہمیں اس کال کو جو ہے نا اکنالج کرنا چاہیے, اسے جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہیے, اور وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو فلسطینی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مونیٹری لیول کے اوپر, ان کی ملٹری لیول کے اوپر, یا ان کی میڈیسن کے لیول کے اوپر, یا ان کی ہنگر کو دور کرنے کے لیے جو کردار ہم ادا کریں ہمیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ جماعت اسلامی کا جو رول رہا اس کے اوپر کہ سید حسن نصر اللہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کا یہاں پہ کیا اور پورا سوگ کا اعلان بھی یہاں پہ کیا, مگر دوسرے مذہبی حلقوں کی طرف سے ایسا نہیں دیکھنے کو ملا. یعنی اسرائیل کا رویہ تو ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ وہ سیکٹیرین آئیڈینٹی نہیں دکھ رہا, وہ سید حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اسماعیل ہانیہ کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, وہ یحییٰ سنوار کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, اور وہ ہاشم صفی الدین صاحب کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. تو اس کی نظر میں تو وہ کوئی سیکٹیرین نہیں ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں کچھ ایسے گروہ بھی ہیں پھر ایون وہ اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کو بھی ذرا سی آئیڈینٹی یعنی ذرا سے اختلافات کی وجہ سے بھی ان کو بھی ٹارگٹ کا نشانہ بناتا ہے. تو اس ایسے گروہ کو علماء کی طرف سے کوئی ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایسی میسیجنگ, کوئی ایسی لابنگ. لیکن میں یہ بات سمجھ تو دیکھیں اس وقت دنیا میں کئی مقامات ایسے علماء موجود ہیں جو حماس کے کردار کو مطمئن نہیں, بلکہ وہ اس بارے میں جو ہے نا اس کے تصور ان کا یہ ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے آج بیک لیش کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس بیک لیش کی والی بات کو بھی درست مان لیا جائے تو جب ایک مسلمان ایک زیر تاب آ گیا تو پھر ہم اس بحث میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ اس میں اصل ذمہ دار کون تھا. جب مسلمان مجروح ہے, جب مسلمان مظلوم ہے, جب مسلمان شہید ہو رہا ہے, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر اس بات کی اہمیت نہیں رہتی کہ اس کا اصل ذمہ دار کون تھا, جو ان محرکات کو تلاش کیا جائے جو یہاں تک پہنچنے کا سبب بن گئے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ موقع انسانی حقوق کا موقع ہے. اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر مظلوم بندہ اگر مسلمان بھی نہ ہو تو پھر بھی اس کو ہماری حمایت کا حقدار ہونا چاہیے. جو طوائف کا بڑا مشہور واقعہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے خطاؤں کو معاف کر دیا تھا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی تڑپ رہا ہو یا جب کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اگر وہ زیرو بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ ایون کہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو, یعنی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو, تو ہماری ہمدردیاں جو ہے نا اس وقت بطور انسانی جو ایک تقاضا انسانیت کا اس کے ساتھ ہونی چاہیے. کجا یہ کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی مارے ہوں اور ہم اس کے بارے میں مختلف طرح کے تصورات کے اندر یا مختلف طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب سے جہاد شروع ہوا ہے یا ٹکراؤ شروع ہوا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حماس کی کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا پیچھے ہٹنے والی بات نہیں کی. اور ہم پوری دنیا سے اس بات کی توقع کرتے ہیں, ہر مذہب کے لوگوں سے توقع کرتے ہیں, ہر مسلک کے لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھرپور طور پر ان کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, فلسطین کی حمایت میں ایک اور طریقہ بائیکاٹ کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ کمپنیز جو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کو یا اس کے کاز کو, ان پروڈکٹس سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. مگر کچھ حلقوں کی طرف سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں, ان کا بائیکاٹ کرنے سے تو ہمیں ہی نقصان ہوگا, تو اس لیے ہمیں ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کا اس حوالے سے کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور جتنی انسان میں صلاحیت ہو اس کے اوپر جو ہے نا اسٹریس کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ آج کل کی دور کے اندر جو ہے نا معیشت بہت بڑی ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے اندر یا اس کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے. اگر اسرائیل کو کوئی بھی بائیکاٹ کرنے دیا معاشی نقصان ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کی قسم ہے. اور اس مسئلے کے اندر بہرحال جو بندہ ویپن نہیں اٹھا سکتا, جو بندہ کوئی ان کے لیے جو ہے نا باغ دوڑ نہیں کر سکتا, جو بندہ پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا, کم از کم یہ کام تو کر سکتا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. علامہ صاحب, ایک اور سوال یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے ابھی, اور ایران نے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 1 اکتوبر کو ایک حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر, اور اس سے پہلے اپریل میں حملہ کیا تھا. مگر ہمارے مسلمان حلقوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جب ایران حملہ کرتا ہے تو اس کو وہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ تو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, یہ تو ایران اور اسرائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو اسے ایگزیجریٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ واہ اسرائیل نے جو ہے فار ایگزامپل کفار کو ہی مار دیا, نعوذ باللہ. یعنی اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں کچھ حلقوں کی طرف سے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بہرحال مسلمانوں کے ایک طبقے کی جو رائے ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا قابل غور ہے کہ جب اس لیول کے اوپر آپ کے پاس اختیارات بھی ہوں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, قوت بھی ہو, ملٹری بھی ہو, آرمی بھی ہو, اسلحہ بھی ہو, تو پھر اس موقع پہ گریلا کارروائیاں کرنا اور ایسی کارروائیاں کرنا جن کے نتیجے کوئی اپیرنٹ بڑا نقصان نظر نہ آئے, اس سے ایک تشویش کی لہر دوڑتی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جب اس تنازع جب اس کے پاس تمام کا ریسورسز موجود ہوں تو اس کو گریلا کارروائیوں کی کرنے کی بجائے باقاعدہ طور کے اوپر اس کا پھر جنگ جو ہے نا اس کا حصہ بننا چاہیے. اگر پاکستان یہ کردار ادا نہیں کر رہا تو ان کو بھی گریلا کارروائیاں کرنے کی یا ایران وغیرہ کو باقاعدہ طور کے اندر جو ہے نا اس میں اپنی ملٹری وغیرہ کو جو ہے نا اس کو اتارنا چاہیے, تاکہ یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں
ایسے واقعات سننے کے بعد, ایسے انسیڈنٹ سننے کے بعد کہ اتنے میزائل چلے گئے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ کیجولٹیز کا نہ ہونا یا ڈسٹرکشن کا نہ ہونا یا ایک جنگ کے اعلان کے باوجود اس کے اندر جو ہے نا بہت چھوٹے نقصان کی اطلاعات ملنا, اس سے کئی مرتبہ شکوک و شبہات کو جو ہے تقویت ملتی ہے. تو ان شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک میس لیول کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ اور کنفرنٹ کی طرف آگے بڑھیں. اچھا, جب بھی اسلامی احکامات کو دیکھا جائے تو کوئی مسلم ممالک اگر کسی غیر مسلم کے خلاف جنگ کرے گا تو سویلین کیجولیٹیز کیا اسلام میں جائز ہے اس بات کی کہ ایران اس طریقے کا حملہ کرے کہ اسرائیل کے اندر سویلین؟ ہماری یہ بات ہمارا اس سے کنسرن ہی نہیں کہ ایران حملہ کر رہا ہے, کوئی حملہ کر, ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی ملک جب حملہ کرتا ہے تو اس کا یہ کم ملٹری ٹارگیٹ سے نقصان ہونا چاہیے نا. یہ تو ہونا چاہیے اس میں لگے پتا اتنے فوجی مر گئے. اگر یہ اطلاع میرے فوجی بھی نہیں مرا, یہ ایران کی بحث نہیں, یہ کوئی بھی اگر حملہ کرے تو اس میں کوئی ایک فوجی نہیں مرا یا اس میں کوئی ایک جنا ان کا اسلحے کا بھی نقصان نہیں ہوا, تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے پھر ڈبیٹ یا کوشچن جو پیدا ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح کو نورا کشتی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یہ بات کا ہر بندے کا حسنہ دن رکھتا ہوں, یہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں بدگمانی کا شکار ہوں, لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ان کے ازالے کے لیے پھر گریلا کارروائی سے آگے بڑھ کے باقاعدہ اور میس لیول کے اوپر جو ہے نا آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے. مسلم حکمران کا خاص طور پہ ایک رویہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایران نے اٹیک کیے تھے اسرائیل کے اوپر تو سعودی عرب اور جارڈن نے انٹیلیجنس شیئر کی تھی. جارڈن نے اپنے ایئر اسپیسز شیئر کیے تھے تاکہ ایرانین میزائلز کو شاٹ ڈاؤن کریں اور تاکہ وہ اسرائیل پہ نہ دیکھیں یار اس طرح کی باتیں تو ہم پراپوگنڈے کی تناظر سمجھتے ہیں. جب یہ آپ نے 2-3 بار سعودی عرب کا نام لیا ہے, میں تو کسی کا وکیل نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا ہے حرمین شریف کے اندر باقاعدہ اور اسرائیل کی مخالفت میں دعائیں بد دعائیں کی جاتی ہیں, فلسطینی کے حق کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں. ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ محمد بن سلمان نے ان کے حق میں بیان بازی بھی کی ہے. اب اگر ہم اس تناظر میں چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم پھر وہی سیکٹیرین تناظر میں آئے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. سعودی عرب کو بھی مناسب کردار ادا کرنا چاہیے, پاکستان کو بھی مناسب کردار ادا کرنا چاہیے, ایران کو بھی مناسب کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے یا پروپیگنڈا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ افتتام الہی ظہیر صاحب موجود تھے. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی بربریت حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے اور فلسطینی مظلوم وہاں پر ابھی صرف گزشتہ 24 دنوں کے اندر 1000 فلسطینی وہاں پہ قتل عام ہو چکے ہیں. اور اسرائیل کی امپینیٹی یہ ہے کہ وہ 5 نیشنز کو ایک ساتھ ٹارگٹ کر رہا ہے. اسرائیل لبنان کے اوپر بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, سیریا کے اوپر بھی, فلسطین کے اوپر بھی, ایران کے اوپر بھی اس نے حملہ کر دیا ہے, عراق کے اوپر بھی حملہ کیا ہے اور یمن کے اوپر بھی وہ حملہ کر رہا ہے. تو تمام مسلم امت کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اپنی تمام اینیمیز کو بنا کسی سیکٹیرین لینس کے دیکھ رہا ہے. اس کی نظر میں شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ صرف اس حیثیت میں دیکھ رہا ہے کہ کون اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ ان کو وہاں ٹارگٹ کر رہا ہے. وہ اسماعیل ہانیہ ہوں, وہ یحییٰ سنوار ہوں, یا وہ سید حسن نصر اللہ ہوں, یا پھر وہ ہاشم صفی الدین صاحب ہوں, وہ اس کی نظر میں تمام اس کے اینیمیز ہیں. تو ہم سب کو بھی اسی تناظر میں پھر ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ اسرائیل کی جہریت, اسرائیل اور اس کے پشت پناہ خاص طور پہ جو امریکہ ہے اس کی جہریت کو روکنے کی ضرورت ہے اور ملٹری انٹرونشن کی ضرورت ہے. علماء کو اپنا کردار بہترین انداز میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جیسے ہمیں مشتاق احمد صاحب کا کردار دکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بار بار سڑک پر آ رہے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, ہماری اسٹیٹ کو, کہ وہ ملٹری انٹرونشن کریں غزہ کے اندر. اسی طریقے سے علماء کرام کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور مشتاق احمد صاحب کے بازو پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم فلسطین میں جو مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے پائیں گے, اسی طریقے سے ہم اسرائیل کی جارحیت کو روک پائیں گے. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.